नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट आमना अस्मत, एडवोकेट प्रोग्राम कानून और इंसाफ ज़र न्यूज़ के साथ। जैसे कि आपको इल्म है कि हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ लॉज़ को डिस्कस करते हैं और उनकी सज़ाएँ और उनके जो प्रोसीजर है कानूनी उसको डिस्कस करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हम जो कानून डिस्कस कर रहे हैं वो जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुतल्लिक़ है। जेंडर बेस्ड वायलेंस एक ऐसा इस दौर का ज़रूरी टॉपिक है जो अमूमन नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बेसिकली जेंडर बेस्ड वायलेंस किस माशरे के किसी कमज़ोर तबके को या कमज़ोर फ़र्द को ज़ुल्म ज़्यादती का निशाना बनाना और उसके बुनियादी हकूक़ से उसको महरूम करना, ये सब जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है। तो आज की हमारी डिस्कशन के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हमारी को होस्ट मौजूद है मैडम अलमास बाबर साहिबा। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक मैं है ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैम, आज जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस में हमारे नाज़रीन को थोड़ी सी आप रहनुमाई फरमाएं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस बेसिकली ये क्या चीज़ है और ये क्या है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी वायलेंस का ज़िक्र हो तो ये समझा जाता है कि अगर किसी को तशद्दुद का निशाना, जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है तो उसी को सिर्फ वायलेंस कहा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को मेंटल टॉर्चर भी किया जा रहा है तो भी वो वायलेंस ही समझा जाता है। कोई भी ऐसा गेस्चर या बात जो इंसानी इज़्ज़त और उसके वक़ार को मजरूह करे, वो जेंडर बेस्ड वायलेंस में आता है। और इसमें इतना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है कि इंसान की पूरी ज़िंदगी, जो भी इस चीज़ से सर्वाइव कर रहा होता है, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो स्टेक पे आ जाती है। बिल्कुल ठीक। वाक़ई जो इंसान जेंडर बेस्ड वायलेंस का शिकार होते हैं उनकी पूरी ज़िंदगी एक बहुत ही शदीद तकलीफ़ से दो चार हो जाती है। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी अलमास कि ये जेंडर बेस्ड वायलेंस कितनी किस्म का होता है? क्योंकि आवाम को तो अमूमन मालूम नहीं है कि इसकी बहुत सी किस्में हो सकती हैं। तो आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये कितनी किस्म का होता है और क्या किस तरीके से हो सकता है? जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि सिर्फ मार-पीट को ही वायलेंस का नाम नहीं दिया जा सकता। ज़हनी टॉर्चर अगर कोई किसी को कर रहा है वो भी वायलेंस में ही आता है। इसी तरह बहुत से इलाकों में ऑनर किलिंग होती है, वो भी वायलेंस है। एसिड बर्निंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये भी वायलेंस है। हैरेसमेंट के वाक़यात हो रहे हैं और इसी तरह घरेलू तशद्दुद है, ज़हनी तशद्दुद है, ये सब चीज़ें वायलेंस की काइंड्स में आती हैं। बिल्कुल सही। इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगी और कि बल्कि सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, डिजिटल वायलेंस भी इसमें ऐड हम लोग करेंगे। आजकल डिजिटली मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे लोग जो चीज़ें सफ़र कर रहे हैं, वो भी वायलेंस में आती हैं। जी, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा-सा अलमास ऐड करना चाहूँगी, आप मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हुई तो। मेरे ख़्याल से वायलेंस की अगर हम आम फ़हम ज़बान में इसको थोड़ा-सा एलेबोरेट करें तो ये 2 तरह का हो सकता है, फ़िज़िकल और नॉन फ़िज़िकल। जी, ऐसा ही है। फ़िज़िकल में ये है कि मार-कुटाई और तशद्दुद शामिल है, जबकि नॉन फ़िज़िकल जो है वो किस तरीके से हो सकता है, आप उसको थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन करेंगी? नॉन फिजिकल जो आपको किस्में बताई हैं, जैसे आजकल डिजिटल ज़माना है सारा का सारा और सोशल मीडिया का दौर है। डिजिटल वायलेंस और वर्चुअल वायलेंस इसमें शामिल है। सपोज़ उसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी कि जैसे किसी ने किसी की तस्वीर उठा ली उसकी फ़ेसबुक आईडी से और ख़ुद से उसने जो है एक आईडी क्रिएट कर ली, फ़ेक आईडी, ये भी वायलेंस में आएगा। और अगर किसी ने किसी को थ्रेट दी है और उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो गया है और उसको ज़हनी तौर पे वो अपसेट है, परेशान है, ये भी वायलेंस में आता है। एसिड बर्निंग कर दी जाती है, ये भी वायलेंस में आएगा। और गैरत के नाम पे जो कत्ल, जैसा मैंने अभी आपको बताया है, ये सारी चीज़ें इसी में आती हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा-सा और ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई गाली दी जाए, कोई गैर मुनासिब इशारा किया जाए तो वो भी नॉन फिजिकल वायलेंस में जी, आता है। वो भी। इनएप्रोप्रिएट कोई भी साइन देना या कोई भी गेस्चर देना, वो नॉन फिजिकल वायलेंस में शामिल किया जाएगा। जी, बिल्कुल। मेंटल टॉर्चर में जो भी चीज़ शामिल हो जाएगी, वो वायलेंस के ज़मरे में आती है। बिल्कुल सही है।
تو الماس میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ موسٹلی جو جنڈر بیس وائلنس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا کمزور طبقہ جنڈر بیس وائلنس کا شکار ہوتا ہے. فار ایگزامپل لڑکیاں یا خواتین جو عموماً کیونکہ ہماری سوسائٹی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے جس کو ہم اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارا لا لڑکیوں کو ایکولی رائٹس دیتا ہے جیسے وہ میلز کو دیتا ہے یا پھر اس میں کچھ ڈفرینشیٹ کرتا ہے دونوں؟ پہلے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی کہ جینڈر بیس وائلنس صرف خواتین کے لیے نہیں کام کرتا. جینڈر بیس وائلنس میں مرد، بوڑھے، بچے، خواتین یہ سب لوگ شامل ہوتے ہیں. وائلنس تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ہر صنف کے لیے جی بی وی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. خواتین کے لیے اسپیشلی اس لیے بات کی جاتی ہے کیونکہ خواتین کو ایک کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے اور انہیں کمزور سمجھ کے بہت زیادہ ان کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے میں اسپیشلی یہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارا سب سے پہلے تو ہمارے مذہب نے خواتین کو برابر کے حقوق دیے ہیں، اور پھر ہم جب اپنے کانسٹیٹیوشن کی طرف آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی طرف، تو اس کا آرٹیکل 25 بہت زیادہ کلیئر ہے جو بات کرتا ہے ایکوالٹی آف سٹیزنس کی. اس میں سٹیزنس کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس میں نہ تو عورت یا لڑکی کا ورڈ یوز ہوا ہے، نہ مرد کو مخاطب کیا گیا، سٹیزن کو مخاطب کیا گیا، جس میں ہر طبقہ، اس میں بے خاتون ہے، مرد ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں یا ٹرانسجینڈر بھی ہے، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں اور ان سب کے رائٹس کو ایکولی ڈیل کرنے کا کہا گیا. لیکن انفارچونیٹلی یہ بات حقیقت ہے کہ خواتین کو بہت سی جگہ پہ سپریس کر دیا جاتا ہے، ان کو ان کے رائٹس کی وائلیشن بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لا موجود نہیں ہے، لا موجود ہے، اور لا پراپر ہمارا تو کانسٹیٹیوشن ہمیں ایکول رائٹس دے رہا ہے. تو یہ جو ڈسکریمنیشنز ہو جاتی ہیں یہ ہماری سوسائٹی کی بہاف پہ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. ہماری سوسائٹی کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو سوسائٹی کے بہت سے پریشرز ہوتے ہیں وومن کو رائٹ نہ دینے کے لیے. فار ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھا لاسٹ ہمارے اپنے چکوال میں ایک گاؤں سے خواتین کو ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کے خواتین ہونے کی وجہ سے ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ملی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رویے ہیں یہ درست ہیں یا ان کا سدباب ہونا چاہیے؟ نہیں، ان کا سدباب بالکل ہونا چاہیے اور حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے. بہت سے ویلفیئرز کو، آرگنائزیشنز کو اس سطح پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ رائٹ آف ووٹ جو ہے وہ ایک بنیادی حق ہے. کسی خاتون کو بھی ووٹ دینے سے منع نہیں کیا جا سکتا. اور انفارچونیٹلی جس جگہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہاں پہ تو ایک سنگل ووٹ بھی اس دفعہ خواتین کا نہیں ڈالا. اور یہ ایک لمحہ فکری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے کہ اتنا خواتین کو پیچھے کیا جانا یا ان کے ووٹ کی ویلیو کو سمجھنا ہی نہ، انہیں گھروں میں محصور کر دینا، یہ ایک زیادتی ہے اور اس کا سدباب ہونا چاہیے. اور اس طرح کے پراپر پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جو ان چیزوں کے لیے آواز بھی اٹھا سکیں اور انہیں باقاعدہ اس سوسائٹی کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، انہیں بتایا جا سکے کہ رائٹس کو وائلیٹ کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے. اچھا الماس، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سی وجوہات دیکھنے میں ملتی ہیں جن وجوہات کی بنا پہ یہ جنڈر بیس وائلنس اس معاشرے میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ تو کیا یہ تعلیم کی کمی ہے یا کچھ اور وجوہات؟ سب سے جو مین ریزن ہے جی بی وی کی جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے وہ اویئرنیس کا نہ ہونا ہے. لوگوں کو اپنے حقوق کا نہیں پتہ. جینڈر بیس وائلنس میجورٹی ٹائم وہاں پہ کمٹ ہوتا ہے جہاں پہ ایک بندہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ بندہ جو دوسرا جس پہ وائلنس کیا جا رہا ہوتا ہے وہ کمزور ہے جسمانی طور پہ یا پھر ذہنی طور پہ یا پھر معاشرے میں جو میئرمنٹس ہیں ان کے حساب سے وہ اس کو کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے سے اور وائلنس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے. اور اویئرنیس ان لوگوں کو نہیں ہوتی کہ انہیں لا نے رائٹس دیے ہوئے ہیں، ان کے کیا رائٹس ہیں، کہاں پہ جا کے کون سے وہ فورمس ہیں جہاں وہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں. اور وہ انفارچونیٹلی اپنی قسمت کا کیا سمجھ کے اس کو وہ وائلنس برداشت بھی کرتے ہیں. یہ جو بیہیویئرز ہیں جس میں جو بندہ اوفینڈ ہو رہا ہے وہ وائلنس کو برداشت کر رہا ہے، یہ طاقتور کو تھوڑا اور طاقتور کر دیتا ہے کہ یہ میرا کون سا کچھ بگاڑ لیں گے. تو یہ بیسک ریزن مجھے یہ لگتی ہے. اچھا، میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جو لڑکیاں یا جو بھی فرد جنڈر بیس وائلنس کا شکار ہو رہا ہے اس کو
دوسرے لوگ تبھی مدد کر سکتے ہیں جب وہ اپنی مدد خود کرتا ہے، جب وہ اپنے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے اور اپنے اندر یہ ہمت پیدا کرتا ہے کہ وہ اس وائلنس کو اسٹاپ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے کہ نہیں اب اس کے بعد یہ وائلنس میں برداشت نہیں کر سکتا یا کر سکتی، تو اسی کے بعد دوسرے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی، اور تبھی ایک معاشرے میں چینج آتا ہے اور ایک معاشرہ جو ہے وہ ہیلدی سوسائٹی کی طرف موو کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں کیا جنڈر بیس وائلنس کو شروع سے ہی اسکولوں میں پڑھانا ضروری ہے یا کہ صرف اس کے لیے لوگوں کو لیکچر دینا کافی ہے؟ نہیں، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ باقاعدہ طور پہ سلیبس میں یہ ایڈ ہونا چاہیے۔ بچوں کو انیشیل سٹیج سے جب ان چیزوں کی اویئرنیس ہوگی، ان کے بارے میں اچھے اور برے کی تمیز ہوگی، تو وہ ایک زیادہ اچھے شہری کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے یہ رائٹس ہیں تو دوسروں کے بھی یہ رائٹس ہیں۔ اگر ہم نے اپنے رائٹس کو وائلیٹ نہیں ہونے دینا تو ہم نے کسی دوسرے کے رائٹس کو بھی وائلیٹ نہیں کرنا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جنڈر بیس وائلنس عموماً مختلف علاقوں میں رسم و رواج کے طور پہ بھی لیا جا رہا ہے، وہاں پہ کچھ ایسی رسومات بنا دی گئیں جس کی وجہ سے اس جنڈر بیس وائلنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا ہماری ناظرین کو آگاہی دیں گی کہ وہ کیا ہے اور کس طریقے سے رسم و رواج کے ذریعے بھی اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ سماجی رواج اور ثقافتی روایات کو بھی یہ لوگ فالو کرتے ہیں اور ایز اٹ از فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب میں آپ کو ایگزامپل دوں گی، پختون علاقوں کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ گھاگ یا جھاگ کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ لوگ جھاگ بولتے ہیں۔ اس کا ایک رواج بہت زیادہ کامن تھا اور کچھ عرصہ پہلے اس پہ بلکہ کچھ ڈاکومنٹریز بھی بنی تھی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی لڑکا اگر کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے دروازے پہ جا کے جو ہے وہ فائر کر کے ایک اعلان کر دیتا ہے کہ اس لڑکی سے اب میں شادی کروں گا، اور وہ جو لڑکی ہے اس کی پسند ہے نہیں ہے، اس کی فیملی وہاں پہ انوالو ہونا چاہتی ہے، شادی کرنا چاہتی ہے نہیں ہے، اس چیز سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور بس وہاں سے ایک دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں اور وہ لڑکی جو ہے اس کے نام پہ بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ مرد جس نے یہ سب اعلانات کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اسے اپنی عزت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری تو عزت پہ حرف آ جائے گا اگر اس لڑکی کی کسی سے شادی ہو گئی۔ تو یہ اتنی ایک میرے نظر میں تو یہ ایک اتنی غیر اخلاقی قسم کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ کسی بھی فیمیل کو باؤنڈ کر دینا اس کی رضامندی کے بغیر۔ ہمارا تو مذہب شادی بیاہ کے جو کام ہے اس میں تو رضامندی لینے پہ فوکس کیا گیا ہے کہ لڑکی کی اجازت ہو، لڑکی کی رضامندی پوچھی جائے باقاعدہ۔ تو یہ جیسے رسم ہے، اگر ہم رسومات کی بات کریں تو اس کے علاوہ ونی، بدلے صلح، یہ والی جیسے ایک اگر مرڈر ہو جاتا تھا تو اس کی جگہ بہن کو دے دیا جاتا تھا، بیٹی کو دے دیا جاتا تھا۔ لیکن قابل ذکر بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایلیمنیشن آف کسٹم آف گھاگ ایکٹ ہے 2013، یہ جو رسومات ہیں یہ ایلیمنیٹ ہو چکی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ کہیں پہ کمٹ ہو رہی ہوں تو یہ باقاعدہ اس کی پنشمنٹ بھی ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ بڑی خوفناک سی آپ نے ہمیں رسومات بتائی ہیں جو ہمارے ملک میں فالو ہو رہی تھیں۔ اللہ کرے کہ یہ رسومات بالکل ایلیمینیٹ ہو جائیں اور اس کے یہ خواتین کو اس کا شکار نہ بنایا جائے۔ تو میڈم میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حکومتی سطح پہ کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں جنڈر بیس وائلنس کی آگاہی کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بہت ہینیس اوفینس ہے اور یہ نہیں کرنے چاہیے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے خلاف وہ کیا کیا ایکشن لے سکتے ہیں؟ کوئی حکومت بھی اس سلسلے میں کام کر رہی ہے؟ جی، گورنمنٹ انوالو ہے، اور بہت سے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ جی بی وی ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اپنی حکومتی پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو اس کے خاتمے کی، یہ جی بی وی کے خاتمے کی قومی پالیسی ہے 2019۔ اس میں انہوں نے پنجاب میں ویمن ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہے جو اس ذمہ داری کو نبھا رہا ہے پراپر، اور اس کے لیے جی بی وی کورٹس کا قیام بھی لایا گیا، اور لیگل ایڈ سوسائٹیز بنائی گئی، پنجاب پولیس خدمت مرکز بنایا گیا، پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹیز بنائی گئی، اور پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ ہے 2013 جس میں امینڈمنٹ آئی 2022 میں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہیں جہاں پہ بھی جی بی وی کا میچ ہو رہا ہے، اور یہ اتھارٹیز جو ہیں بیسکلی بیت المال،
سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں پراپر طور پہ ہو بھی سکیں اور لوگوں کے لیے کچھ کام بھی کیا جا سکے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے بہت سی آرگنائزیشنز ہیں جو اس ہاں جی، وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جی بی وی کی اویئرنیس کے لیے بہت سے سیمینارز منعقد کیے جا رہے ہوتے ہیں جس میں مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کو آگاہی دی جا رہی ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا کام ہے جو حکومتی سطح پہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو حکومتی سطح پہ بھی اور غیر حکومتی سطح پہ بھی لوگوں کو اویئرنیس دی جا رہی ہے. تو آخر میں میم اب آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز دے دیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جینڈر بیس وائلنس نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے ادارے اور ہماری تنظیمیں، ہماری پولیس، ہماری گورنمنٹ، ہماری سیمی گورنمنٹ سب کو مل کے اس کے لیے ایک فائٹ کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کو اس افریت سے جس سے معاشرے کا سکون برباد ہو چکا ہے اس کو بچایا جا سکے. اور اس طرح کی جو خطرناک قسم کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں قانون کے ہوتے ہوئے بھی وائلنس کمٹ ہو رہی ہے، لوگوں کے رائٹس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو. تو اس بارے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہمیں اپنی اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ میڈم آپ کا. تو ناظرین، جینڈر بیس وائلنس کے بارے میں آج ہم نے بہت کچھ سیکھا اور آپ کو بتایا کہ بیسکلی یہ چیز ہے کیا اور اس کے جینڈر بیس وائلنس کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کیا کیا ریمیڈیز ہیں جو وہ اویل کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص آپ کی تبھی مدد کر سکتا ہے جب آپ اپنے اندر یہ ہمت اور کرج پیدا کریں گے کہ آپ اس وائلنس کے خلاف نو کہہ سکیں. جب آپ اس وائلنس کے خلاف اٹھیں گے اور اس کے خلاف اپنی طاقت استعمال کر کے اور اس کو روکیں گے تو آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت سے ادارے اور بہت سے لوگ جڑ جائیں گے جو آپ کو اس وائلنس سے نجات دلانے میں مدد کر سکیں گے. تو امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.